आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने एक मुल्क एक इंतखाब बिल को वसी मुशावरत के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द करने से इत्तेफाक किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी अपनी हुक्मरानी के तहत हर रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज करेगी। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी अगले साल तालीमी इदारों में दाखिले के लिए सिर्फ दाखिला इम्तिहानात कराएगी और वो भर्ती से मुताल्लिक किसी इम्तिहान का इनेकाद नहीं कराएगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन खुसूसी नुमाइंदों की बातचीत में हिस्सा लेंगे। श्रीलंका अगले महीने से भारतीय बाशिंदों को सफर के लिए मुफ्त वीजा फराहम करेगा और वेस्ट इंडीज ने खवातीन के T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत को 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने एक मुल्क एक इंतखाब बिल वसी मुशावरत के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के सुपुर्द करने से इत्तेफाक किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा को बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद तजवीज रखी है कि ये बिल JPC के हवाले कर दिए जाएं, क्योंकि इन पर हर सतह पर तफसीली बहस मुबाहिसा होना चाहिए। जनाब शाह ने यह बयान लोकसभा में हंगामा आराई के दौरान दिया, जब कानून के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने आईन का 129वां ये तरमीमी बिल 2024 और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के कानून का तरमीमी बिल 2024 पेश किया, ताकि इन बिल्स पर एक साथ वोटिंग हो जाए। लोकसभा में जैसे ही ये बिल पेश किए गए, अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं ने इस बिल पर एतराजात जाहिर करने शुरू कर दिए। पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में ये बिल्स पेश करते हुए जनाब मेघवाल ने कहा था कि हुकूमत एक मुल्क एक इंतखाब बिल को JPC के हवाले करने को तैयार है। उन्होंने इस बिल पर एतराज किए जाने को महज एक सियासत करार दिया। संसद के अनुच्छेद 327 के तहत लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान में उचित संशोधन करने का अधिकार है। जब मैंने बताया, जब बात JPC की आई गई तो डिटेल चर्चा JPC में होगी। 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। इन दो बिल्स का मकसद मुल्क में लोकसभा और रियासती असेंबली के इंतखाबात एक साथ कराया जाना है। JPC एक एडहॉक कमेटी है जिसे पार्लियामेंट ने किसी मखसूस मौजू या बिल की पूरी तरह जांच करने के लिए कायम किया है। इसमें दोनों ऐवानों, बरसर इख्तिदार पार्टी और अपोजिशन पार्टियों के अरकान शामिल हैं। अलबत्ता अरकान की तादाद तय नहीं होती। JPC को जांच मुकम्मल होने के बाद तहलील कर दिया जाता है। JPC की सिफारिशात महज मशवरे की हैसियत रखती हैं और हुकूमत JPC के फैसले की पाबंद नहीं होती। कमेटी माहिरीन, इदारों, एसोसिएशनों और अफराद से शवाहिद भी हासिल कर सकती है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी अपने इख्तिदार वाली हर रियासत में यकसा सिविल कोड UCC लागू करेगी, जैसा कि पार्टी ने उत्तराखंड में किया था। आईन इख्तियार किए जाने का 75वां साल शुरू होने के मौके पर राज्यसभा में बहस मुबाहिसे के इख्तिताम पर जनाब शाह ने मुल्क भर में UCC लागू करने में नाकामी पर कांग्रेस पर सख्त नुक्ताचीनी की। वजीर दाखिला ने कांग्रेस पर खुश करने वाली सियासत करने का इल्जाम लगाया और पार्टी से कहा कि वो इस बात की वजाहत करे कि एक सेकुलर मुल्क में हर मजहब के लिए एक मुश्तरका कानून क्यों लागू नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहिए, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने UCC लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने UCC लाया। जनाब शाह ने कांग्रेस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुतालिक उसकी तरफ से लगाए गए इल्जामात पर भी सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि जिन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र के नताइज के बारे में शिकायतें की, उन्होंने झारखंड में जश्न मनाया, जहां JMM की क़यादत वाले INDIA इत्तेहाद को असेंबली इंतखाब में कामयाबी मिली थी। आईन के 75 साल के सफर के बारे में राज्यसभा में पीर को बहस शुरू हुई थी, जो 2 दिन तक जारी रही। लोकसभा में यह बहस पिछले हफ्ते कराई गई थी।
تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی NTA اگلے سال سے صرف مقابلہ جاتی داخلہ امتحانات کرائے گی جو تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے کرائے جاتے ہیں. ایجنسی بھرتی کے لیے کرائے جانے والے امتحانات نہیں کرائے گی. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ امتحانات کو خامیوں سے پاک کیا جائے اور جواب دہی طے کی جائے. جناب پردھان نے کہا کہ تعلیم اور صحت وزارتیں اس بات پر غور و خوض کر رہی ہیں کہ آیا میڈیکل امتحان نیٹ UG پین اور کاغذ سے کرایا جائے یا اسے آن لائن کرایا جائے. وزیر موصوف نے کہا کہ ممکن ہے کہ نیٹ UG کے لیے تفصیلی طریقہ کار کا اعلان 2 سے 3 ہفتے میں کر دیا جائے. تعلیم کے وزیر نے اسرو کے سابق چیئرمین کے رادھا کرشنن کی قیادت والی کمیٹی کی سفارشات کے بارے میں بتایا جو اس نے خوش اسلوبی اور شفافیت کے ساتھ امتحانات کرائے جانے اور NDA کو مستحکم کیے جانے کے ضمن میں کی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج حیدرآباد کے قریب بولارم کے مقام پر راشٹرپتی نلائم میں بہت سی نئی سہولتوں کا افتتاح کریں گی. ان سہولیات میں نلائم آنے والے لوگوں کے لیے ایک عمارت اور یادگاری تحفوں کی ایک دکان شامل ہے. وہ مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے سنگ بنیاد بھی رکھیں گی جو نلائم میں شروع کیے جا رہے ہیں. وہ جمعے کو سکندرآباد میں کالج آف ڈیفنس مینجمنٹ کو پریزیڈنٹس کلرز عطا کریں گی. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے کے لیے سال 2024-25 کے دوران بجٹ میں 6 گنا اضافہ ہوا ہے. 2013-14 میں یہ رقم تقریباً 21,000 کروڑ روپے تھی جبکہ 2024-25 میں یہ رقم 1,22,000 کروڑ روپے ہو گئی ہے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر مملکت رام ناتھ ٹھاکر نے لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ کسانوں کی بہبود کے لیے جن بڑی اسکیموں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے ان میں پردھان منتری سمان ندھی PM کسان، پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا PMKMY، پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا PMFBY اور زراعت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کا فنڈ شامل ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر جتیندر سنگھ نے کل نئی دلی میں کسانوں کے لیے اپنی نوعیت کے ایسے پہلے لباس کسان کوچ کا آغاز کیا ہے جو انہیں کیڑے مار دواؤں کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے گا. اس موقع پر ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ کسان کوچ نئے انداز کا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے کسانوں کی حفاظت میں کسی طرح کی خامی دور ہوگی. کہ ابھی تک ہم ایکسپوجر ہونے کے بعد کا علاج کرتے تھے، اب یہ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کا علاج ہونے لگا، اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ دی فارمر کمیونٹی کے اور اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ واشیبل ہے، 150 بار دھویا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی منیمم لائف سپین 2 برس ہے، اس سے زیادہ بھی چل سکتا ہے. اس تقریب میں کسانوں کو پہلی بار کسان کوچ بھی تقسیم کیے گئے. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج بیجنگ میں بھارت چین خصوصی نمائندوں کی بات چیت میں حصہ لیں گے. اس کا مقصد دو طرفہ تعلقات میں 4 سال سے حائل تعطل کو دور کر کے دو طرفہ تعلقات بحال کرنا ہے. یہ تعطل مشرقی لداخ میں فوجی تعطل کے سبب ہوا تھا. جناب ڈوبھال چین کے اپنے ہم منصب اور وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ خصوصی نمائندوں کی 23ویں مرحلے کی بات چیت کریں گے. امید ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان مشرقی لداخ میں فوجوں کو پیچھے ہٹائے جانے اور گشت کرنے سے متعلق 21 اکتوبر کو کیے گئے سمجھوتے کے بعد دو طرفہ تعلقات بحال کرنے کے لیے بہت سے معاملات پر بات چیت کریں گے. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سمندری طوفان چیرو کے بعد کے حالات میں بھارت کی طرف سے مدد دیے جانے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے. یہ ایک تباہ کن سمندری طوفان تھا جو ہفتے کے روز فرانس کے جزیرے مایوٹ میں آیا تھا. اس سے پہلے وزیر اعظم مودی نے اس سلسلے میں تعزیت کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا کہ بھارت فرانس کے ساتھ ہے اور وہ ہر طرح کی ممکنہ مدد فراہم کرنے کو تیار ہے. جناب مودی کے پیغام کا جواب دیتے ہوئے صدر میکرون نے سوشل میڈیا پر ان کا شکریہ ادا کیا. اس سمندری طوفان کے سبب مایوٹ میں کم سے کم 22 افراد ہلاک اور 1400 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. ہماچل پردیش قانون ساز اسمبلی کا سرمائی اجلاس آج دھرمشالہ میں تپوون کے مقام پر شروع ہوگا. اس اجلاس میں کل 4 نشستیں ہوں گی. یہ اجلاس 21 دسمبر تک جاری رہے گا. ایک رپورٹ. دھرمشالہ کے تپوون میں آج سے شروع ہونے والے ہماچل پردیش قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ نے کل 316 سوالات موصول کیے ہیں، جس میں 248 ستارے والے اور 68 غیر ستارے والے سوالات شامل ہیں. ساتھ ہی حکومت 15 بل پیش کرے گی جسے بحث و مباحثے کے بعد منظور کیا جائے گا.
اسمبلی اسپیکر کلدیپ سنگھ پٹھانیہ نے بتایا کہ ہماچل پردیش اسمبلی کی تاریخ میں اس اجلاس کے دوران پہلی مرتبہ وقفہ صفر متعارف کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ حکمراں پارٹی اور اپوزیشن ممبران دونوں ہی ایوان میں نہ صرف عوامی مفاد کے معاملات کو اٹھائیں گے بلکہ بلا رکاوٹ اجلاس منعقد کرانے میں بھی اپنا تعمیری تعاون دیں گے۔ شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ نیپال میں 13 دسمبر کو شروع ہوئے بھکت پور مہوتسو نے پچھلے 5 دن کے دوران لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔ اس میلے کا مقصد بھکت پور کے منفرد اور تاریخی فن، ثقافت، تہواروں اور طرز زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بھکت پور کاٹھمانڈو وادی کا ایک ضلع ہے جسے بھکت پور دربار اسکوائر اور چانگو نارائن مندر جیسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ۔ میلے کی اس بھیڑ بھاڑ میں غیر ملکی سیاحوں کو یوماری، جوہو داہو، بڑا اور روایتی نیواری کھاجا جیسے اسٹال پر کھانوں کا لطف اٹھاتے دیکھا گیا۔ بھکت پور دربار اسکوائر میں پاؤبا پینٹنگ نمائش اور کانسے، پتھر اور لکڑی کے روایتی مجسموں کی نمائش منعقد کی گئی۔ سیاحوں نے روایتی رقص بھی دیکھا جس میں فنکاروں نے براہی اور لاکھی رقص پیش کیا۔ کئی اسکولوں کے میوزک بینڈز اور مقامی کمیونٹی گروپوں نے مختلف گلیوں اور سڑکوں پر بانسری اور دیگر روایتی ساز بجا کر مارچ کیا۔ مقامی لوگوں کے تیار کردہ دستکاری نمونوں کی بھی نمائش کی گئی اور انہیں فروخت کے لیے رکھا گیا۔ بھکت پور سے شویتا سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ بھارتی افراد ان 39 ملکوں کے شہریوں میں شامل ہیں جنہیں جنوری 2025 سے سری لنکا کا سفر کرنے کے لیے مفت ویزا دیا جائے گا۔ اس کا اعلان بھارت کے دورے پر آئے ہوئے سری لنکا کے وزیر خارجہ وجیتا ہیرات نے نئی دلی میں بات چیت کے دوران کیا، جس کا اہتمام انڈیا فاؤنڈیشن نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے سال جنوری میں ایک پارلیمانی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا جس کے تحت سری لنکا 39 ملکوں کو مفت ویزا فراہم کرے گا جن میں بھارت بھی شامل ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بھارت بھی سری لنکا کو یہی سہولت فراہم کرے گا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور راجستھان میں دور دور تک شدید سردی کے حالات رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں بھی اگلے 2 سے 3 روز کے دوران اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ خواتین کی بین الاقوامی T20 کرکٹ میچ میں ویسٹ انڈیز نے دوسرے میچ میں بھارت کو 9 وکٹ سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر لی۔ یہ میچ رات نوی ممبئی کے DY پاٹل اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی خواتین کی ڈبلز کی جوڑی نے BWF کی تازہ ترین عالمی درجہ بندی میں اپنے کیریئر کا بہترین 11واں مقام حاصل کیا ہے۔ شطرنج میں نئے عالمی چیمپئن ڈی گوکیش نے آئندہ ہونے والے فیڈے ورلڈ ریپڈ اور بلٹز چیمپئن شپ سے اپنا نام واپس لے لیا ہے۔ نام واپس لینے کی یہ پیشرفت عالمی شطرنج چیمپئن شپ کے بعد ہوئی ہے جس میں انہوں نے دنگ لیرن کے خلاف شاندار جیت حاصل کی تھی۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور ملاب سمیت کئی اخباروں نے ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق بل کو لوک سبھا میں پیش کیے جانے کو پہلی بڑی خبر کے طور پر پیش کیا ہے، جبکہ روزنامہ پرتاب نے اس کے تعلق سے دیے گئے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ ہمارا آئین خوبصورت ہے، ہم نے اپنی وراثت کو محفوظ رکھا ہے۔ روزنامہ ملاب نے راجستھان کی بھجن لال حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر منعقدہ ایک پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت کیے جانے اور سڑکوں، بجلی، پانی اور ریلوے سے متعلق 24 پروجیکٹوں کا افتتاح کیے جانے اور سنگ بنیاد رکھے جانے کی خبر کو پہلے صفحے کی سرخی بنایا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے ایک ملک ایک انتخاب بل کو وسیع مشاورت کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ BJP اپنی حکمرانی کے تحت ہر ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرے گی۔ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی اگلے سال تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے صرف داخلہ امتحانات کرائے گی اور وہ بھرتی سے متعلق کسی امتحان کا انعقاد نہیں کرائے گی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال آج پیچنگ میں بھارت چین خصوصی نمائندوں کی بات چیت میں حصہ لیں گے۔ سری لنکا اگلے مہینے سے بھارتی باشندوں کو سفر کے لیے مفت ویزا فراہم کرے گا، اور ویسٹ انڈیز نے خواتین کے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کو 9 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر لی۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔